1500 में बस अपना फर्ज अदा कर ले तो बस वो तुम्हारी नीयत एक अपने दिल को बहलाने की थी, बस फिर वो दिल को ही बहलाया गया क्योंकि अल्लाह आपकी नीयत को जानता है, क्योंकि 1000-1500 में कोई फर्ज अदा होने वाले है नहीं। 1000-1500 में कुछ नहीं होने वाला। अब जो अल्लाह को धोखा देना चाहते हो, अल्लाह को धोखा देते हो, बेहतरीन माल होने के बावजूद ये समझते हो कि नहीं अगर छोटा जानवर खरीदेंगे 25-30 हजार लगेंगे, ये कुर्बान जो है वो कभी बकरा ईद नहीं बन सकती, इस तरह बकरा ईद कुर्बानी नहीं हो सकती। अज़हा के पीछे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा नबी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा नबी हैं, उनकी तरफ से कायम की गई आला रिवायतें, ऊंची रिवायतें, उनकी तरफ से कायम किया गया आला फलसफा, उन 1000 या 1500 रुपए में कुर्बानी करने वाले सुनो, क्या 1000-1500 रुपए में कुर्बानी होएगी? कुर्बानी नियत की होनी चाहिए। आजकल 1000 दुबला सा जानवर देखते हैं कि सबसे छोटा जानवर देखे और जिसमें 1000-2000 की हिस्सा है, इस तरह का जानवर देखते हैं और दुबला सा पतला सा देखते हैं और उसको ले लेते हैं। क्या इस तरह कुर्बानी हो जाएगी? जी नहीं, इस तरह कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी नियत की होनी चाहिए, जज्बे की होनी चाहिए। कुर्बानी तो जिस्म की भी होनी चाहिए और जितनी भी बुराई है हमारे दिल में और दिमाग में, जितनी भी बुराई है इनको ख़त्म करके जब हिस्सा दे। ये नहीं कि हराम के पैसों की हम कुर्बानी करें कि हराम के पैसों की कुर्बानी हो जाएगी, नहीं होएगी। कितनी कुर्बानी ले लियो, बड़ा जानवर ले लियो, छोटा जानवर ले लियो या कितने हिस्से ले लियो, हराम के पैसों की बिल्कुल भी कुर्बानी नहीं लगेगी। इसलिए हमें हराम के पैसे से कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें हलाली पैसा कमाना चाहिए और हलाल के पैसों से ही कुर्बानी करनी चाहिए। कि आजकल बहुत दिखावा भी हो रहा है, दिखावे से दूर रहे। दिखावे की कुर्बानी अल्लाह को पसंद नहीं। और या तो छोटा जानवर लेते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, ये काम ही पूरा होगा, इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से कुर्बानी करने की तौफीक दे। वीडियो को पूरी देखें। की तरफ से दिखाई गई बेपनाह जुर्रत और हिम्मत, उनकी तरफ से कायनात के सामने अपने रब की मोहब्बत में किया गया मुजाहरा, सही बात है। ये बकरा ईद नहीं है, ये ईद उल अज़हा है, ये कुर्बानी की ईद है। और इसका पैगाम ऐसा है, इसका फलसफा ऐसा है कि जब भी कोई कौम और जब भी कोई अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले लोग और जब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लोग इस कुर्बानी के फलसफे को अपनाएंगे, कुर्बानी के फलसफे को समझेंगे, कुर्बानी के फलसफे पर चलते रहेंगे, कुर्बानी के लबो लहजे को समझ लेंगे, कुर्बानी के मकासद को समझ लेंगे, तो फिर याद रखो मुसलमानों, दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ होती हैं और कुर्बानी देने वाले का जज्बा एक तरफ होता है। उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता है, उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसका दिल मजबूत हो जाता है। कुर्बानी करो। क्या समझा? बस सिर्फ गोश्त खाने की ईद है? गोश्त खाने की ईद नहीं होती। बेहतरीन बोटियां करके अलग अलग किस्म के कुरमे बनाने की ईद है? खाने पीने की थोड़ी होती है। किसने समझाया ये? नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि तुम्हारी तरफ से जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसका खून और गोश्त अल्लाह के हुजूर नहीं पहुंचता, अल्लाह तुम्हारी नीयतों को देखता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। बुल्ले शाह ने कहा ना कि नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, दुम्बे कीती जाने हो। शाहजी फरमाते हैं कि अपने नफ्स के ऊपर, अपनी जलालतों पर, अपने तकब्बुर पर, अपनी मैं पर, अपनी अकड़ पर, अपनी गुंडागर्दी पर, अपनी बदमाशी पर तू छुरी फेरने के लिए तैयार नहीं है। कहता कि बकरा बेऐब चाहिए, अगर जानवर बेऐब चाहिए, जानवर को खरीदने वाला भी तो बेऐब होना चाहिए, जानवर को खरीदने वाला भी नेकदार होना चाहिए। अगर बेऐब जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती तो ये जो हराम की कमाई से बकरा खरीदने की है, इसकी कुर्बानी हो सकती है? नहीं होएगी हराम की कमाई से कुर्बानी। ये समझाई किसने ये फलसफा? आइए पीछे चलते हैं।
اللہ کے دوست نبی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو حکم دے دیا خواب میں کہ ابراہیم ابراہیم علیہ اپنے السلام، بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو ہمارے راستے۔ اللہ نے خواب میں اب دکھایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے چھوٹے اپنے گھر بچے سے تھے، اپنے بیٹے کو حضرت لے کے اسماعیل قربانی السلام، کرنے کے لیے بیٹے کی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ کہ ایک یہ باپ، آسان بات ہے؟ یہ آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں ہے، بہت وہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی قربانی جو ظاہری طور پر نظر آتی کہ ان کی گردن پر چھری چل جائے گی، صرف وہ عملی قربانی نہیں تھی، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی محبتیں قربان کرنے جا رہے ہیں جو ایک باپ کو ایک بیٹے سے ہوتی ہے، اپنی محبتیں قربان کرنے جا رہے اپنی تھے جان اللہ کا کے راستے ٹکڑا میں۔ قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے۔ ماں اپنے ایک ماشاء اللہ، جگر کو بہت بھیج اچھی رہی ہے جس کو ایک سوئی بھی چبھ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے دنیا کے لوگوں کو دکھایا کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب جس نے ہمیں پالا پوسا، وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی، جس کے حکم سے ہم چلتے ہیں، جو ہمیں بولنے کی طاقت دیتا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، اگر وہ ہم سے ہماری سب سے محبوب چیز مانگ لے تو پھر ہم اس کے سامنے انکار نہ کریں بلکہ اپنا سر اپنے رب کی رضا کے اندر جھکا دیں۔ انکار نہ کرے، پھر کچھ بھی چیز ہو۔ ایک دوست نے ایک دوست کی دوستی کے مطالبے پر، اللہ کے دوست ہیں نا، اللہ کے دوست، ایک دوست نے ایک دوست کی دوستی کے مطالبے پر اپنا سب کچھ نشاور کرنے کا اعلان کر دیا سب کچھ ختم کرنے کا اور ارادہ چل کر پڑے دیا۔ اللہ کے حکم کے اوپر۔ آج ایسا کتنا کوئی دوست ہوگا اللہ کا، کیسا کوئی اللہ کا دوست ہوگا آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنی زندگی، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی غلط باتیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ جو حاجی بار بار پتھر مارتے ہیں وہاں شیطان نہیں ہے، جس جگہ پتھر مارا جا رہا ہے وہ شیطان نہیں رہتا وہاں، شیطان تو وہ رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ روایت ادا کی جاتی ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جب ہم رب کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے، جب ہم اپنی محبوب چیز قربان کریں گے، جب ہم نکلیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے رب کے حکم کو بجا لانا ہے، پھر راستے میں اگر کوئی آئے گا ہم انکار کریں گے، اگر کوئی 7 بار بھی آ کر ہمیں کہے کہ اس کام کو مت کرو تب بھی ہم اس کو پتھر مار کر بھگاتے ہیں 7 کہ ہم بار تیری بات ماننے والے نہیں، ہم اپنے رب کی بات ماننے ہم والے۔ کسی کی، ہم شیطان کی بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی بات مانتے ہم ہیں۔ نے سمجھا کہ شاید جانور ذبح کرنے سے، جانور ذبح کرنے سے، جانور تو اس لیے ذبح کرتے ہیں کیونکہ قیمتی شے ہے، اس پہ دولت خرچ ہوتی ہے، قیمتی ہے، اور دولت ویسے خرچ اگر ہوتی ہے۔ سرمایہ داروں کو پوچھ لو، انسانوں کو پوچھ لو، ان کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ ان کے اگر پیسے گم ہو جائیں، ان کو اگر گھاٹا پڑ جائے، ان کے اگر 5-10 لاکھ ادھر ادھر ہو جائیں، ان کے اگر کوئی پیسے مار لے تو پتہ لگا کہ مال جو ہے جان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز مال ہے۔ مال ہے، صحیح ہم بات ہے، اپنا حقیقت۔ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تاکہ ہمارا دل راضی ہو جائے کہ ہاں ہم اپنے رب کے راستے میں اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، سب سے قیمتی جان کے بعد مال ہے، صحیح اور بات۔ پھر اس مال کو بانٹتے ہیں، ان جانوروں کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ تسلیم کرتا ہے، بانٹتے ہیں۔ قربانی کا یہ جو فلسفہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قائم کیا، یہ نکلا کہاں سے؟ کہاں سے نکلا ہے؟ جب دوست کسی سے دوستی کرتا ہے تو ان کو محبت ہو جاتی ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو قربتیں بڑھ جاتی ہیں، قربت مطلب بندہ قریب قریب ہو جاتا ہے، قربتیں اور جب قریب قربت قریب، بڑھتی ہے تو قربت میں سے ہی لفظ قربانی نکلا قربت کہ جو قربانی، قربتیں ہوتی ہیں وہ قربانیاں مانگتی ہیں، قربانی وہ مانگتی ہے، آرزوؤں کی قربانیاں مانگتی ہیں، صحیح بات۔ وہ وقت کی قربانی مانگتی ہیں، وہ جسم کی قربانی مانگتے ہیں، وہ مال کی قربانی مانگتی ہے۔ وقت کی، جسم کی، ہر چیز کی قربانی مانگتے ہیں۔ یہ محبتوں میں سے نکلی ہے قربانی، بندے کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ صحیح بات، قربان ہو جاتا ہے کسی کے لیے بھی۔ اور مسلمان کو محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا کہ تم اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کرو۔ اللہ جو سے اور اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ آج بھی اپنا مطہر مال مال اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ کئی
نئے فلاسفر آ گئے, انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے ہر سال کروڑوں اربوں روپے کی قربانیاں کرنے کی, تو ان کو کیا ضرورت ہے بہترین کپڑے پہننے کی, ان کو کیا ضرورت ہے بہترین گاڑیوں میں ہوائی جہاز میں سفر کرنے کی. پتہ یہ لگا کہ اگر محبت کا رشتہ استوار کیا جائے گا تو اس کے لیے اپنی قیمتی چیزیں قربان کرنی پڑے گی, اور یہ قیمتی چیزوں کی قربانی اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا. اب نفس کو قربان کرنے کی جب بات آئی تو کیا نفس کی قربانی میں یہ نہیں ہے کہ جب کوئی ہمیں گناہ کی دعوت دے تو ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں؟ جو کیا یہ ہمیں نہیں ہے کوئی رشوت کا گناہ مال سے لے کے روکتا آئے ہے. تو ہم اس مال کو لینے سے انکار کر دیں؟ کیا یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی سے زنا کا موقع ملے تو ہم اپنے آپ کو پیچھے استغفر ہٹائیں؟ اللہ. کیا یہ نہیں ہے کہ ٹھگی مارنے کا آسان موقع ہو اور ہم اپنے آپ کو ٹھگی سے بچا لیں؟ بچانا. کیا یہ نہیں ہے کہ بے ایمانی کے پیسے آسانی سے آتے ہوں اور ہم ان پیسوں کو لینے سے انکار کر دیں؟ انکار کرنا چاہیے. کیا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کے اوپر اپنے جسم پر اتنی تکلیف کو لازم بنائیں کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اپنے رب کے لیے سجدہ کرنا ہے, ہم نے صبح اٹھ کے اپنے رب کی حضور مسجد تک جانا ہے, ہم نے اپنے ماں باپ کے پاؤں دبانے, ہم نے کسی غریب کی تیمارداری کرنی ہے, ہم نے کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے, ہم نے ظالم کو اس کے ظلم کا جواب دینا ہے. اگر یہ تمام باتیں ہمارے مزاج میں نہیں آتی تو پھر ہم صرف جانور قربان کر رہے ہیں. جانور قربان کرنے سے ہماری نیت جو ہے وہ قربان ہونے والی نہیں ہے. جانور قربان کرنے سے ہماری اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے نا کہ بندہ صدق دل سے, اور پھر اللہ نے دکھایا نا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب کہا سنو جو لوگ جا رہے ہیں منڈی میں جانور خریدنے, منڈی میں جا رہے ہیں باپ جانور کہتا ہے خریدنے, بیٹا فلاں خرید لو, سنو کہتا ایک نہیں بات. ابا جی تجھے زیادہ نہیں پتا, مجھے پتا ہے. یہ قربانی کے فلسفے میں ایک بیٹے کی اطاعت ہے. جب والد نے کہا تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ اپنے رب سے راضی ہیں, جس طرح آپ اپنے رب سے راضی ہیں میں بھی آپ کی رضامندی میں آپ کے رب کے ساتھ راضی ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا جب اللہ راضی ہے تو تو میں جانور بھی راضی خریدتا ہوں. ہوا اپنے باپ کی رضامندی نہیں چاہتا, اپنی ماں کی رضامندی نہیں چاہتا. اور یہاں جو بیٹا خود قربان ہونے جا رہا ہے وہ اپنے والد کی رضامندی میں قربان ہونے جا رہا ہے کہ جیسے میرے ابو کہتے ہیں میں ویسے قربان ہونے جا رہا جیسے میرے ابو کہتے ہیں میں ویسے قربان ہو جاؤں گا. ہوں. یہاں تو بیٹے بغاوت کرتے ہیں ماں باپ سے, اور آج کل کیا ہو کہتے ہیں رہا ہم ہے, بہترین طریقے سے الگ رہیں گے, تم اپنے گاؤں میں وقت گزار لو, چند پیسے تمہیں بھیج دیا کریں گے. اور یہاں باپ نے بیٹے سے کہا, اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے ہاتھ لاؤ میں ان کو باندھ دوں, پاؤں آگے کرو میں ان کو باندھ دوں, تاکہ جب میں چھری چلاؤں تم تڑپو تو یہ ہاتھ اور پاؤں بیچ میں نہ آئے. اسماعیل علیہ السلام خود کہتے ہیں ہاں ابو جی آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے, ایسا نہ ہو کہ چھری کی تکلیف سے میں ان ہاتھوں سے آپ کو روکنے لگ پڑوں گا, چوری کی تکلیف سے میں ان کو چوری کو روکنے لگوں گا. قورمے اس بریانیوں طرح کے کی لیے بات عید بولی. القربان نہیں بنی. ایک باپ کی اطاعت ہے اس عید میں, ایک باپ کی ایک بیٹے کی فرما برداری ہے, اور بیٹے کی, ایک ماں کا قربانی کا جذبہ ہے. ماں کا قربانی شیطان کا نے باہر جذبہ, جا کے ہمت, کہا وہ طاقت. تمہارا میاں جا رہا ہے تیرے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے, روک لے. بار بار شیطان کو بگایا, فرمایا بھاگ جا, ہم تو اپنے رب کی رضا کے اندر راضی کبھی ہیں. شیطان آج حاجرہ ایسے کے پاس بیٹے آتا کہاں ہے, سے لاؤ گے جو کہتے ہیں ہم باپ کی رضامندی میں راضی, ایسی مائیں کہاں سے لاؤ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے قربان ہو جائیں. آج تو مائیں کہتی ہیں بیٹا اگر نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں, سو جا آرام کر پھر کل کو پڑھ لینا. آج کل کا یہی حال ہے. صحیح بات, بالکل. کس نے کہا کہ صرف گوشت کھانے کی عید ہے؟ وہ کون سا فلسفہ ہے؟ گوشت کھانے کی عید کس نے کہا؟ یہ جو میدان گوشت کھانے بدر کی میں نہیں ہے عید. مسلمان نکلے تھے یہ جذبہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت عطا کر دیا کہ آؤ دیکھو اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں ذبح کرنے لگا ہوں. تو پتہ یہ لگا کہ سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ اپنی جان ہے, پھر کیا ہے اپنا مال ہے, پھر کیا ہے اپنی اولاد ہے, پھر کیا ہے اپنا گھر بار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی روایت ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دکھایا میدان بدر میں اپنے صحابہ کی جانیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی میدان جہاد میں زخمی ہوئے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے شہادتیں دی, بچے یتیم ہو گئے, گھر اجڑ گئے, لیکن اپنے رب کو راضی کیا اور اس
دین کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا. یہ اس قربانی کا فلسفہ ہے. یہ قورمے بریانی کی بات نہیں ہے مسلمانوں. قورمے بریانی کی بات نہیں ہے. یہ قربان کیا ہے اپنے بچے گھر والے سب. کہ عید الاضحیٰ کو بقرہ عید کہہ دو. کس بدبخت نے یہ کہا؟ ابراہیم علیہ السلام جس جذبے کو لے کے نکلیں، اس جذبے کی وجہ سے یہ جب بھارت میں انگریز نے مسلط ہو گیا، جگہ جگہ انگریز نے قبضہ کر لیا، اور پھر جتنے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، پھانسی کے پھندوں کو چوما، یہ جذبہ ہمیں دیا کس نے؟ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام تھی، جس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ آؤ اب وقت آ گیا کہ تم اپنے وطن کے لیے قربانی دے دو، جاؤ ان پھانسی کے پھندوں کو چوم لو تاکہ اس ملک کو آزاد کرایا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائے اہل دوستو، کیسے ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوگے. اس بیان میں بتایا گیا ہے کہ قربانی 1500 روپے میں قربانی کرنے والوں کان کھول کر سنو کہ 1500 روپے میں قربانی ہو جائے گی. جی نہیں، 1500 روپے میں قربانی نہیں ہوگی. قربانی نیت کی ہونی چاہیے. اور بھی باتیں بتائیے اس میں خاص ہمیں سبھی باتیں سننی چاہیے. ایک ایک بات بالکل قیمتی ہے، اور شاہ امام بالکل اچھی طریقے سے ایک ایک بات بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ہمیں اس طرح ہی کرنا چاہیے. اور جو چیز ہمیں منع کر دی ہے اس سے ہم منع ہونی چاہیے، منع ہو، کیونکہ وہ غلط بات ہے کہ ہم دل میں برائی رکھ کر اگر قربانی کریں گے اور کسی سے ہم کپٹ کریں گے اور ہم پھر قربانی کریں گے، اس طرح کی قربانی نہیں ہوگی. اور بھی بات ہے اس میں کہ اگر ہماری نیت کہیں اور جا رہی ہے، مطلب نیت نہیں ہے، چھوٹا موٹا جانور دیکھ لیتے ہیں، چلو بھائی اس میں قربانی کر لیتے ہیں 1500 روپے کی، اس طرح کی قربانی اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر دکھاوے کی قربانی ہوگی کہ میں سب سے بڑا بکرا لایا ہوں یا سب سے بڑی بھینس یا جٹا، اس طرح دکھاوا کرتا ہے، پورے گاؤں میں چکر مرواتا ہے، کیا اس طرح کی قربانی ہوگی؟ جی نہیں، اس طرح کی قربانی اس کے منہ پر پھینک دی جائے گی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو دیکھو، حضرت حاجرہ کی قربانی بھی دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، مگر شیطان بھڑکاتا ہے کہ دیکھو آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جائے گی، اس کو روک لو. مگر حاجرہ کا دل دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں توڑیں گے، تو شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، پھر وہی بات بولتا ہے کہ تم آج قربان ہو جاؤ گے. تو اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ میں اللہ کے رضا کے لیے قربان ہو جاؤں، میں اللہ کے راستے کے لیے اگر میں 100 بار بھی اللہ کے راستے میں قربان ہوں تو میں تیار ہوں. اس طرح کا جواب دیا تو شیطان وہاں سے بھی بھاگ گیا. تو آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں کیا ہوا، اور ویڈیو کو پوری دیکھیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کرے اور آگے تک شیئر بھی کرے. اور بھی باتیں بتائی گئی ہے اس میں خاص. اور ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کرے، سبسکرائب کرے. تھینک یو. جے ہند. اللہ حافظ.